आदाब नाजरीन, प्रोग्राम जनादेश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत डार। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मंशूर, उनके वादों दावों के अलावा अवाम की उमंगों और उम्मीदों पर बात करते हैं। तो आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमानान तशरीफ फरमा हैं, आप हैं जुल्फकार माजिद साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा रमीज़ मखदूमी साहब हैं, आप एक सहाफ़ी हैं और इसके अलावा पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो जुल्फकार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि आप कई दहाइयों से कश्मीर की सियासत जो है इस पर रिपोर्टिंग करते हैं। तो एक तवील मुद्दत के बाद यहाँ पे इलेक्शन इंतखाबात हो रहे हैं, तो आप बहैसियत सहाफ़ी इसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए शौकत साहब, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि इलेक्शन बहुत टाइम के बाद हो रहे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन तो टाइम पे ही हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन एक्चुअली नहीं हो पा रहे हैं। तो 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद दिस इज द फर्स्ट मेजर इलेक्शन हैपनिंग इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम ये देखें, ये इलेक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी बना हुआ है क्योंकि ये पहला इलेक्शन है 370 के बाद। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों की इतनी इंटरेस्ट नहीं रहती थी, वोटिंग परसेंटेज भी कम रहती थी। लेकिन अब तो इस वक्त आप कहीं भी किसी ऑफिस में जाइए, किसी कैफे में जाइए, घरों में जाइए, तो हर जगह यही बना हुआ है मौजू इलेक्शन, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या हुआ। और इस इलेक्शन में एक और भी चीज़ है जो पहले इलेक्शंस में नहीं थी, वो है डिलिमिटेशन के बाद जो रीड्राइंग ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हुई है, पार्लियामेंट एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। तो उस वजह से थोड़ा सा पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वो चेंज हुए हैं। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज का जो कैंपेन है 1 महीने से 1.5 महीने से जब से इलेक्शन अनाउंस हुए, तो आप उसकी तरफ अगर देखें तो मुझे ये लग रहा है कि उनके पास अब कोई इशू ही नहीं रहा है एक्सेप्ट टारगेटिंग ईच अदर, मडस्लिंगिंग। आप मानते हैं कि सियासी पार्टियां जो हैं एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशियां करते हैं और जवाबी इल्ज़ाम देते हैं लोगों को या वोटर्स को रुझाने के लिए? देखिए, इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम देना तो ओके, इट्स ओके, ऑल राइट, हर एक पॉलिटिक्स में तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। आजकल ये बोला जा रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोल रही है कि यू आर ए टीम, बी टीम और सी टीम ऑफ सम अदर नेशनल पार्टी। तो मेरे हिसाब से तो ये सारे एक ना एक टाइम पे ए टीम, बी टीम और सी टीम रहे हैं नेशनल पार्टीज की, जो भी 2 मेजर नेशनल पार्टीज हैं। तो एनसी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अल्ताफ बुखारी साहब थे, अब तो उनकी अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब तो नेशनल पार्टी से ही आए हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर बीइंग ए टीम्स, बी टीम्स एंड सी टीम्स ऑफ नेशनल पार्टीज, दे शुड फोकस ऑन रियल इश्यूज, जो लोगों के इश्यूज है, डेवलपमेंटल इश्यूज है यहाँ पे। जो मुझे तो ये लग रहा है कि दे हैव रन आउट ऑफ इश्यूज, इनके पास कोई आइडिया ही नहीं है। तो अब इस वजह से ये मड स्लिंगिंग पे आए हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो रमीज़ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे कि जुल्फकार साहब कह रहे हैं कि ये पार्टियां जो हैं एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं और वोटर्स को रुझाने के लिए, और उन्हीं पार्टियों से निकले हैं और उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? जुल्फकार भाई ने जैसे कहा कि एक एजेंडा ड्रिवन इनका मैनिफेस्टो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कहीं पे आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस राइज हो, उस पर मैनिफेस्टो में दूर दूर तक नज़र नहीं जा रहा है किसी भी मेन पार्टी को यहाँ उठाइए। तो ये मैनिफेस्टो में ये बर्निंग इशूज़ ऑफ मासेस, प्राइस राइज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेटेड यूथ की, तो उसका कहीं जिक्र नहीं आता है। सिर्फ ये अनफॉर्चुनेटली रिलीजन को ला रहे हैं, फ्यूटाइल पॉलिटिकल इमोशंस को ला रहे हैं, तो लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैनिफेस्टो इनको ऐसा होना चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, जहां लोगों की बात हो, जो लोग फील कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज। खाली एक दूसरे को ए टीम, सी टीम, डी टीम कहने से कोई फायदा नहीं है। और आपको ये भी पता चलना चलेगा कि अब वो जमाना धीरे धीरे जा रहा है जब स्कूल कॉलेज में एक जमाने में बताया जाता था कि पॉलिटिक्स इज अ बैड वर्ड। अब हमारे दुनिया उस तरफ बढ़ा जा रहा है कि जहां अगर इंसान को, यूथ को तरक्की करनी है तो पॉलिटिक्स को गुड वर्ड समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप और मेरे जैसे किसी भी यूथ या एल्डर जनरेशन की तरक्की तभी मुल्क में है जब पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट लिया जाएगा। पॉलिटिक्स को अनटचेबल बना के पुअर क्लास का हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो आप पॉलिटिक्स को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, डायनेस्टी से आगे, किसी से आगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पीपल ओरिएंटेड मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। और मेरा ये निजी ख्याल है कि इस बार के इलेक्शन, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो, शायद पार्टी या आइडियोलॉजी को एब्रोगेशन के बाद वोट ना पड़े, शायद चेहरे को ही वोट पड़ेगा। क्योंकि जिसका जितना ब्राइट चेहरा होगा वोटर के नजदीक, शायद वही उनको
وہ زیادہ لبا پائے گا، اور اس میں ان کو پیپل سینٹرک مینیفیسٹو رکھنے کی ضرورت ہے جس میں لوگوں کے عام ڈے ٹو ڈے مسائل ہے، الیکٹرسٹی ٹیرف ہو، واٹر ٹیرف ہو، یا ان کا بیشتر مسائل ہے لوگوں کے ریلیٹڈ ٹو گورننس، بیسک فیسلٹیز کو ریلیٹڈ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ان پولیٹیشینز کو ابھارنے کی ضرورت ہے، جو گراؤنڈ کا اوور ویلمنگ سینٹیمنٹ دکھائی دے رہا ہے بجائے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ چھاڑنے۔ ایگزیکٹلی جی، تو ذوالفقار صاحب آپ کے دانش میں ہوگا جو فرسٹ ٹائم جو ووٹرز ہیں کشمیر میں، جی، اب کی بار جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے ہزاروں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پہلی بار جو ہیں ووٹ ان میں الیکشن میں حصہ لیں گے، تو آپ کیا لگتا ہے کہ ان کی ایسپائریشن جو ہیں، جو امیدیں وابستہ ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے، وہ بڑھ آئیں گی؟ دیکھیں آلموسٹ دیر آر 3 لاکھ فرسٹ ٹائم ووٹرس اس الیکشن میں، JNK میں 3 لاکھ فرسٹ ٹائم ووٹرس ہیں، تو ان کی اسپائریشنز کیا ہے؟ اینی بڈی ہو ہیز ٹرنڈ 18 اور 18 پلس، وہ اسکول سے نکل کے کالج میں ہوگا، کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں ہوگا، جی، اس کا مین فوکس ہے جاب، امپلائمنٹ۔ تو لیکن جس طریقے سے جو ابھی رمی صاحب نے بتایا، جو ان کے مینیفیسٹوز میں کہیں پہ ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے، جی، حالانکہ پارلیمنٹ الیکشن ہے، پارلیمنٹ الیکشن میں کوئی سرکار نہیں بن رہی ہے یہاں پہ، سرکار تو دلی میں بن رہی ہے، جی، تو لیکن اب شاید اس کے بعد اسمبلی الیکشنز ہو جائیں گے اس سال، اگلے سال جب بھی ہو جائے، تو انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا ایسپائریشنز آف یوتھ، انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا ایسپائریشنز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، وہی ہالو سلوگنز جو 70 سال سے 60 سال سے 50 سال سے، وہی ہالو سلوگنز۔ اب اس میں ایک چیز یہ ایڈ ہو گئی ہے کہ اب ڈفرینٹ پارٹیز بن گئی ہیں، تو ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز لگا کے یہ خود کو بری کر رہے ہیں، تو ہو از سفرنگ؟ کامن مین، عام لوگ، کشمیری جموں کے لوگ، کشمیر کے لوگ ہر جگہ سفر کر رہے ہیں بیکاز آف فالس پرامیسز آف پولیٹیشنز، اور وہ ابھی بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں۔ جی، تو ایک بڑی تعداد ایسی یوتھ کی ایسی بھی ہے جو سوشل میڈیا سے بڑے انفلوئنس ان کو اثر انداز ہوتے ہیں، اور ایسے بھی کچھ پارٹیز یا ایسے کچھ لیڈر ابھرے ہیں جنہوں نے نامزدگی کے فارم جو بھرے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو ہے ان کو انفلوئنس کر پائیں گے بجائے جو یہ پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہی ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کو ہم اس وقت اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول، جی، تو اس کی ریچ، وہی میرا سوال، اس کی ریچ جو ہے وہ پینیٹریشن ہوئی ہے آلموسٹ ایوری پلیس، ریموٹیسٹ ولیجز میں بھی جو یوتھ ہے آج کل ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں کا جو یوتھ ہے ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن شاید ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، لیٹس بی ویری آنیسٹ، آپشنز نہیں ہے، یا تو اس پارٹی کو ووٹ دینا یا اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کوئی تھرڈ آپشن، فورتھ آپشن، ففتھ آپشن تو ہے نہیں۔ تو لیکن تب بھی آئی ایم شیور جو ہمارے کشمیری یوتھ ہے وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں گے، وہ فالس پرامسز پہ نہیں، ہالو سلوگنز پہ نہیں، وہ مینیفیسٹو، بڑے سمجھدار، جی، مینیفیسٹو اسٹڈی کر کے دے شوڈ سی کہ لیسر ایول، جس کو لیسر، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ دے شوڈ سی دا لیسر ایول، جو لوگوں کے لیے حقیقی معنوں میں بہتر ہو۔ بالکل۔ تو رمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشنز ابھی ہو رہے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کتنا اہم ہے اب کی بار، یا یوں کہا جا سکتا ہے یا تو کرو یا مرو والی بات ہوگی، تو آپ کی نگاہ میں کیا ہے ان کی پارٹیز کے لیے؟ جی دیکھیے، ایبروگیشن کے بعد یہ پارلیمنٹ الیکشن سب سے بڑا الیکشن ہے، اس سے پہلے DDC کے انتخابات ہوئے یا دوسرے انتخابات ہوئے، لیکن میری نظروں میں یہ ایبروگیشن آف 370 کے بعد سب سے بڑا الیکشن ہے جموں کشمیر میں، کیونکہ 2024 پارلیمنٹ الیکشن، اس سے پہلے 2019 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا تھا، دیٹ واز فیو منتھز بفور ایبروگیشن، تو اس وقت ایبروگیشن نہیں ہوئی تھی۔ تو آج کے الیکشن سے، پارلیمنٹ الیکشن سے ہمیں یہ زاویہ لے کر چلنا پڑے گا، جیت اور ہار کے بیان بھی ایک یہ پریکٹس بال ہو سکتی ہے، ایک پکچر دکھا سکتی ہے کہ اسمبلی انتخابات میں کون پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے۔ یہ خالی جیت اور ہار کا مسئلہ نہیں ہوگا، بہت ساری نئی پارٹیز کی انٹری ہوگی، ان کا بھی جنادیش پتہ چلے گا کہ ان کا جنادیش گراؤنڈ پہ کتنا مضبوط ہے، ان کی اپیل کتنے اپنے ووٹ بیس وہ بنا پائے ہیں یا نہیں بنا پائے ہیں، جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز تھیں یہاں کی وہ کتنی مضبوط ہے یا کتنی کمزور ہے، وہ بھی اس سے پتہ چلے گا، اور یہ ان کی اہمیت کا حائل ہوگا اس حساب سے کہ وہ اسمبلی الیکشن کی بھی ایک واضح پکچر ہو سکتی ہے کہ جو نئے انٹرنٹس ہے وہ کتنے مضبوط ہے، ان کے دعوے
دعوے کتنے مضبوط ہے, جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کا کتنا مضبوط ہے, اور کس حد تک ہمارا یوتھ سوچتا ہے اور کیا یوتھ کے مسائل ہیں, یہ بھی اس سے باہر آ سکتے ہیں. اور مارجن آف ڈیفیٹ, مارجن آف وکٹری کیا رہے گا, وہ بھی اس الیکشن میں انالیسس کے زیادہ سے ہر کسی کانسٹیٹوئنسی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک خوشائند بات لیکن یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جموں کشمیر ان خطوں میں شامل ہوا ہے جہاں 18 to 19 ایئر ایج بریکٹ نے سب سے زیادہ تلنگانہ یا ہماچل کے بعد اپنی رجسٹریشن کروائی ہے. یعنی کہ یہ یوتھ اویئرنیس اب بڑھ رہی ہے. جہاں دہلی اور بہار کا اس متعلق کافی تشویشناک ریکارڈ ہے, وہاں جموں کشمیر اور تلنگانہ ایک امید کی کرن بن کے آئی ہے کہ یہاں فرسٹ ٹائم ووٹرز نے اچھی خاصی 60% رجسٹریشن ابھی تک مکمل کی ہے. اور جب اویئرنیس پروگرام اور بڑھیں گے اس طرح کے یا دوسرے کے, تو وہ بھی اپنی ووٹ کی اہمیت سمجھیں گے. اور جس کی کسی پارٹی کو ان کو ووٹ دینا پڑے گا, جیسے ذوالفقار بھائی نے کہا کہ وہ مینیفیسٹو پڑھیں گے, سمجھیں گے کہ یہ مینیفیسٹو میری کس لائق ہے, میرے ایریا کو, میرے دیش کو, میرے ریجن کو کتنا آگے بڑھا سکتا ہے اور میری زندگی میں کتنا اس سے بہتری آ سکتی ہے. اسی کے حساب سے وہ پھر ووٹنگ پیٹرن بھی ایک ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو ذوالفقار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کو پتا ہوگا کہ کشمیر میں ایک خاصی بڑی تعداد ان اشخاص کی بھی ہے جو اس ووٹنگ کے پروسیس سے نا امید سے ہو گئے ہیں, کوئی امید نہیں ہے ان کی, اور اس سے یوں کہے کہ اکتا سے گئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان افراد کو, ان ووٹرز کو رجھانے کے لیے ان کو حقیقی معنوں میں کچھ بتانا ہوگا, ان کے لیے کچھ نیا سا لانا ہوگا؟ آپ کی رائے میں کیا ہے؟ بالکل یہی بات میں پہلے بھی کر رہا تھا. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نیو انٹرنٹس کی, جی, تو یہ وہی لوگ ہیں نا, ادھر اس پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے گئے. یا اس میں کچھ لوگ ہیں جو نا امید ہو گئے ہیں پولیٹیکل پروسیس سے, جنہوں نے بارہا ووٹ دیا ہوگا. کیونکہ لوگ تو وہی ہے نا, چہرے تو وہی ہے. بالکل, کوئی کسی اور نام سے, کسی اور نام سے, کسی اور نام سے, چہرے تو وہی ہے جو پہلے تھے. تو لوگ اب کتنے سالوں سے, کتنی دہائیوں سے ان کو جیل رہے ہیں. جی, ان کے جھوٹے وعدے, ہالو سلوگنز, یہ کہہ کے لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ کسی اور, جو آپ نے بات کی ابھی کہ کچھ نئے لڑکے یوتھ جو آ رہے ہیں, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم کہ جب تک وہ اس اسٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ دے ڈونٹ ہیو ریسورسز. دے ڈونٹ اف آئی وانٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن, اگر میں کل الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہوں این سی کے اگینسٹ, پی ڈی پی کے اگینسٹ, آئی کی ناٹ, بیکاز ایک اسٹیبلشڈ پارٹی جس کے پاس ہیوج ریسورسز ہے, کوئی کل کا لڑکا بیچارہ وہ کہاں سے ان کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کر. ہاں بہت سارے لڑکے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئے ہیں الیکشن میں, بہت ہی خوش آئند بات ہے. تو لوگوں کو ان کو بھی چانس دینا چاہیے. تو آپ مانتے ہیں کہ جو ان کے پاس ریسورسز وغیرہ ہیں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کانٹیکس کے, اگر کوئی بھی شخص چاہے تو وہ نہیں کر سکتا اس طرح سے؟ ایبسلیوٹلی, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ تو بات تو یہی ہے. جی, عمر ابزا صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, محبوبہ جی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اب جو بھی بڑے لیڈر کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو دے ہیو ہیوج اسٹرکچرز, ہیوج ریسورسز ایٹ دیئر ڈسپوزل. کوئی کامن گھر سے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی یا کوئی آدمی نکل کے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے, ہی کی ناٹ. تو اس لیے یہ وی لیو ان پارٹ آف دا ورلڈ جہاں پہ یہ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو کشمیر, جموں اینڈ کشمیر آنلی, باقی اسٹیٹس میں بھی ایسی ہی سچویشن ہے. باقی اسٹیٹس میں بھی ایسی سچویشن ہے کہ جو پولیٹیکل فیملیز ہے, اسٹیبلشڈ پولیٹیکل فیملیز, انہی کے بچے آگے آ رہے ہیں. جی, تو رمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اب کی بار ہیں وہ کیا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے؟ صحیح معنوں میں وہ سڑک بجلی پانی جو ہر بار ہر کوئی کہتا ہے, یا اسی طرح سے گھسے پٹے جو ہیں ایک پارٹی ہے دوسری پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں, یا لوگ کیا چاہتے ہیں ابھی پولیٹیکل پارٹی سے؟ جی, لوگوں کے ہر جگہ ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں. جہاں ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو لوگوں کے کافی سنجیدہ مسائل ہے, چاہے وہ ان کو یہ مہنگائی کا مسئلہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ پینڈیمک جو دنیا میں آیا تھا اس کا ایک اچھا خاصا اثر جموں کشمیر میں بھی رہا تھا. کافی مہینے آپ کا یہ بزنس پینڈیمک کی وجہ سے, کورونا وائرس کی وجہ سے بیٹھا تھا, تو بہت سارے سیکٹرز اس کی وجہ سے ہٹ ہوئے. تو لوگوں کا یہی مسائل ہے, ان کو بزنس میں منافع چاہیے, ان کو جابس چاہیے, جاب کریشن ان کے لیے اچھی ہونی
ہونی چاہیے, ان کا بزنس چلنا چاہیے, بزنس میں ان کو انسینٹیوز چاہیے. ہارٹیکلچر سیکٹر کے اپنے مسائل ہے, ایپل کا ایک مارکیٹ چاہیے اپنا, فارمنگ کمیونٹی کشمیر کی بڑی ہے. ایک خوشائند بات ہے کہ ٹورزم سیکٹر کافی اچھا کر رہا ہے, وہ بھی کچھ اور انسینٹیوز چاہیں گے اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے کہ وہ ان کی بات کرے کہ کیا کیا ٹریول اور ٹورزم انڈسٹری کو کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو جہاں پر دیکھیں الیکٹریسٹی اور واٹر ٹیرف لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کم ہونا چاہیے, اس سے لوگوں میں یہ بھی رجحان اس وقت پایا جا رہا ہے کہ چاہے جو وہ بجلی دیتے ہیں مہینے کی, واٹر دیتے ہیں, اس میں خاص کر غریب پریواروں کو ایک جینون ریلیکسیشن ملنی چاہیے جن کی آمدنی بریکٹ کافی لو ہے, یا جو پراپرٹی ٹیکسز کی بات کبھی اٹھتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک ہولسٹک پالیسی ہوتی ہے. لوگوں کا ایجوکیشن بھی ایک اہم مسئلہ ہے, جو ووٹر ووٹ کرے گا. اب آپ دیکھیے پرائیویٹ ایجوکیشن کا سطر کافی اوپر گیا ہے, وہ بھی کافی طبقے کے پاکٹ سے اوپر چلا گیا ہے, اور وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز چاہے وہ پارلیمنٹ میں جائے یا لوکل سطح پہ اسمبلی میں جائے, یہ بھی چاہے گے کہ ہر کسی کی بچے کی اچھی ایجوکیشن ہو. وہ بھی اس وقت مسئلہ ہے. تو لوگوں کے ڈائیورس مسئلے ہیں, پولیٹیکل شناخت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مختلف مسئلے ہیں جو ان کی ڈے ٹو ڈے لائف سے ہیں, اور وہ شاید چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کا چنا ہوا ریپرزینٹیٹیو شاید پارلیمنٹ میں جائے یا اسمبلی میں آئے, آخرکار وہ اب ان مسئلوں پہ دھیان دے اور ان مسئلوں کو حل کرے. ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی ریور ٹرانسپورٹ کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. ایسے ایسے کئی انگنت مسائل ہیں. جی, تو ذوالفقار صاحب, پی ڈی پی کی بات اگر کریں ہیں تو وہاں پہ سابقہ وزیر جو محبوبہ مفتی صاحبہ وہ جنوبی کشمیر سے لڑ رہی ہیں, اننت ناگ پارلیمنٹ سیٹ سے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ ان کے لیے کرو یا مرو والی بات ہے, کیونکہ اس میں ان کے کنٹینٹ جو ہیں ان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کی بھی بڑی اچھی خاصی بیس ہے, تو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ کے لیے خاص کر؟ نہیں, محبوبہ مفتی صاحبہ کے لیے نہیں, الیکشن کبھی ڈو اور ڈائی نہیں ہوتا ہے. جی, کیونکہ الیکشن آپ جیتتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں. محبوبہ جی نے الیکشن جیتا بھی ہے, محبوبہ جی نے الیکشن ہارا بھی ہے, عمر صاحب نے الیکشن جیتا بھی ہے, الیکشن ہارا بھی ہے. تو یہ عام رائے یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہارتی ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلیں پیدا ہوئی, کیونکہ یہ بیس ہے ساؤتھ کشمیر ان کے لیے. ابھی تو دیکھیں الیکشن تو ابھی ہوئے نہیں, تو ابھی سے ہار اور جیت کی بات کرنا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, محبوبہ جی وہاں سے ہار رہی ہے, تو عمر صاحب بھی نارتھ کشمیر سے ہار سکتے ہیں. اگر وہ ہار گئے تو ان کے لیے بھی ویسی سچویشن ہے, سجاد لون صاحب کے لیے بھی ویسی سچویشن ہے. تو ایز آف ناؤ ٹھیک ہے, محبوبہ مفتی از آن ویک وکٹ ان ساؤتھ کشمیر, تو بٹ پالیٹکس ان کی اینڈ نہیں ہو جائے گی ایک الیکشن ہارنے سے. ایگزیکٹلی. اپنی پارٹی کی جانب سے جنوبی کشمیر میں بھی اور مرکزی کشمیر میں بھی, لیکن نارتھ کشمیر میں, شمالی کشمیر میں کوئی کینڈیڈیٹ اتارا نہیں گیا ہے. وہاں پہ اپنی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے پیپلز کانفرنس سجاد لون صاحب کو, تو وہ ایک فارمیڈیبل الائنس بن گئی ہے. تو اٹ ول بی ویری کلوز کنٹیسٹ بٹوین سجاد لون اینڈ عمر عبداللہ. تو رمی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہی وہ چیز ہے, یہی وہ انتخابات ہے جو آئندہ انتخابات کے لیے بیس بن رہی ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے؟ ایگزیکٹلی. اس پارلیمنٹ الیکشن میں ایک ایک کانسٹیٹوئنسی میں بہت ساری اسمبلی سیگمنٹس ہے, پھر آگے جا کر جب چھوٹا الیکشن ہوگا اسمبلی کا, پھر وہ ایک الگ الگ اسمبلی سیگمنٹ بن کر ابھرے گی. یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کا کتنا جنادیش ہے, کون سی پارٹی کتنی مضبوط ہے. یہ جو نئے انٹرنٹس ہیں ان کا ووٹ بینک کہاں پہ کھڑا ہے. یہاں پہ آپ خالی جیتنے والے اور ہارنے والے کینڈیڈیٹ کا انالیسس نہیں کرنا ہے, یہاں پہ آپ کو نیو انٹرنٹس کا ووٹ انالیسس بھی دیکھنا ہے کہ اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے جو ٹریڈیشنل پارٹی 70 سال سے ہے وہ کتنی ویک یا اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نیشنل پارٹیز کا جو ریجنل پارٹی سے اوپر اٹھ کر جن کی آل آف پین انڈیا ریچ ہے وہ کتنا بڑھ گئے ہیں گراؤنڈ پہ. تو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ الیکشن اس حوالے سے ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کی کتنی ریچ بڑھے گی. ہاں یہ بھی ہے کہ اسمبلی الیکشن کے جب مدعے ہوں گے, جب ایسپریشنز ہوگی لوگوں کے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ پارلیمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے, اس میں لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی بنیادی گورننس کے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بھی جب آگے چل کر ہوگا تو اس میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. شاید پارلیمنٹ الیکشن سے زیادہ ہوگا, لیکن اس بار اس پارلیمنٹ الیکشن میں اس لیے زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ ایبروگیشن کے بعد یہ سب سے بڑا الیکشن ہے جموں کشمیر میں جو ہو رہا ہے. ڈی ڈی سی ہوئے, پنچایت ہوئے, ان کو مائکرو لیول کے الیکشن سمجھا جاتا ہے. یہ کافی بڑا لیول کا الیکشن ہے, تو اس میں انٹرسٹ بھی ہوگا لوگوں کا, اور یوتھ بھی شاید بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرے گا کیونکہ یوتھ کے بھی کافی ایشوز ہیں, لوگوں کے بھی کافی ایشوز ہیں, اور وہ چاہیں گے کہ جو ان کا ریپرزینٹیٹو پارلیمنٹ میں ہو, چاہے پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی فنڈ ہو ان کے پاس, سی ڈی ایف ہو, سی ڈی آر ہو, کوئی بھی فنڈ ہو ان کے پاس اویلیبل, وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی ڈیولپمنٹ کرے, نہ کہ خالی اے ٹیم یا بی ٹیم کے نعروں میں ان کو الجھائے. آپ نے یوتھ کی بات کی تو ذوالفقار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی نوجوان نسل ہے ان کو کسی بھی طرح سے الیکشنز کے تئیں جو لانا ہوگا, ان کو ان میں حصہ
دلوانا ہوگا تاکہ دلچسپی ان کی بڑھے، کیونکہ نیا جو باب ہے ترقی کا پھر انہی سے بنے گا. تو ان کو لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہر ایک پارٹی کو تاکہ ان کی جو دلچسپی ہے زیادہ بڑھے، کیونکہ یوتھ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو رمی صاحب نے ابھی بات کی نا کہ ووٹ شیئر کی، جی یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ ابھی 3 کانسٹیچوئنسیز ہے آپ کی ٹوٹل پارلیمنٹ میں، 3 کانسٹیچوئنسیز ہے. تو کوئی یوتھ یا کوئی لیڈر، یہ میں کہہ رہا ہوں چھوٹی لیول پہ، اسمبلی سیگمنٹ کے لیول پہ، اف آئی ایم اسپائرنگ ٹو بی این ایم ایل اے، تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ میں اگر پارلیمنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں تو کس کانسٹیچوئنسی میں نے کون سا ووٹ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز کا ووٹ شیئر ہے دیٹ ول گو ڈاؤن. ایگزیکٹلی جی، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. شاید 4 جون کو اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ٹریڈیشنل پارٹیز کا جو ووٹ شیئر ہے، این سی کا ووٹ شیئر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا کمپیئر ٹو 2019. جی. تو جو نئے انٹرنٹس ہیں، جو آپ نے بات کی تھی پروگرام کے آغاز میں، تو وہ لوگ ٹھیک ہے اپنے اپنے ایریاز میں تھوڑا تھوڑا ووٹ لے کے تو وہ اپنی بیس بنائیں گے، وہیں سے ان کی عمارت کھڑی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو اب ایک اہم سوال ہے آپ دونوں سے کہ بی جے پی کی جانب سے کشمیر کے کسی بھی علاقے میں جو کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اتارا نہیں گیا ہے، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی بیس کمزور ہے یا ان کی دن بدن تو حالانکہ بیس بڑھ رہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں تو اس نظریے سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اٹس اے گڈ ول گیسچر بائی بی جے پی اینڈ گڈ ول جیسچر. یس. جو ابھی یونین ہوم منسٹر نے جموں میں کہا کہ وی وانٹ ٹو ون دا ہارٹس آف کشمیریز. تو یہاں پہ یہی ٹریڈیشنل پارٹیز نے یہ ڈر پھیلا کے کہ بی جے پی آ کے یہ کر لے گی وہ کر لے گی. تو شاید وہ چیز اٹ واز اے ماسٹر اسٹروک بائی پرائم منسٹر اینڈ ہوم منسٹر کہ دے ڈیسائیڈیڈ وی ول ناٹ کنٹیسٹ الیکشن دس ٹائم ان کشمیر. تو یہ ٹھیک ہے، مطلب اب تو الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا ہے، 2-3 پارٹیز ہی ہے جو مین کنٹیسٹنٹس ہیں. تو انہی کے بیچ میں آئی سی کہ شاید ایک سیٹ ہر ایک پارٹی لے جائے. ساؤتھ سے نیشنل کانفرنس سری نگر میں بالکل کلوز کنٹیسٹ ہے، نارتھ کشمیر میں بھی کلوز کنٹیسٹ ہے، بٹ سری نگر میں اور نارتھ کشمیر میں کلوز ویری کلوز کنٹیسٹ. بٹ سری نگر میں اٹ از 50-50 اینڈ نارتھ کشمیر آئی گیو ایج ٹو سجاد 1/2%. اچھا، یہ بڑا دلچسپ ہوگا پھر. تو رحمی صاحب آپ اس پہ بات کچھ میرے خیال سے بی جے پی نے اس بار ووٹرز کو ٹیسٹ کیا ہے. وہ اپنی لائک مائنڈیڈ پارٹیز کا پہلا پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی زیادہ کلوز پارٹیز ہیں. این سی پی ڈی پی سے اوپر اٹھ کے وہ ان پارٹیز کی شاید پرفارمنس چیک کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ الیکشن، اس لیے شاید وہ کینڈیڈیٹ سے دور رہیں اور شاید اسمبلی الیکشن میں وہ اوپنلی اپنے کینڈیڈیٹس بہت سیٹس پہ اتارے. اس وقت وہ شاید اپنی لائک مائنڈیڈ پارٹیز کی پرفارمنس چیک کرنا چاہتے ہیں. تو ذوالفقار صاحب، ان پارٹی کے پاس کون سی ایسی چیز آپ کو لگتا ہے کہ منشور میں جو ابھی پبلک کو رجھانے کے لیے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کر سکتی ہے؟ خاص کر پی ڈی پی اور این سی کی بات کرتے ہیں. منشور میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے اب کی بار ان انتخابات کو لے کے. یہ ہے کہ اب پہلے وہ گریٹر آٹونامی اور سیلف رول والا ہوتا تھا ایک پیرا اس میں، وہ اس وقت اس سے ہٹ گیا ہے. تو ان کے منشور میں، ان کے مینیفیسٹو میں کہیں پہ نہیں ہے ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370، ریسٹوریشن آف کوئی چیز نہیں بول رہے. ہاں اب یہ سویک ایشوز پہ آپ پی ڈی پی کا مینیفیسٹو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، انوائرمنٹ پہ. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جو ایکچولی یہاں پہ کئی ڈیکیڈ سے انفارچونیٹلی کنفلکٹ کی وجہ سے، باقی ان چیزوں کی وجہ سے، اور جو آپ نے ابھی رمی صاحب نے بات کی سڑک، بجلی اور پانی، پہلے تو یہ الیکشن اسی نام پہ کنٹیسٹ کرتے تھے، وی آر ہیئر فار سڑک، بجلی، پانی. لیکن ایز سون جو بھی پارٹی پاور میں آتی تھی تو وہ تو پیس ان ساؤتھ ایشیا اور اپوزیشن پارٹیز بھی پیس ان ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے تھے. تو کبھی کبھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وی کشمیریز ویر اوور ایسٹیمیٹنگ آور سیلوز. چھوٹی سی جگہ ہے، 7 ملین کی پاپولیشن ہے، تو ہم لوگوں کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے ایشوز پہ، جو یہاں کے یوتھ کے ایشوز ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. جی، پی ڈی پی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں جی ایک موقع دیجیے، ہم اپنی آواز بلند کریں گے. اپنی پارٹی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ 370 کو ایک طرفہ رکھ کے ہم عوام کے مسائل جو ہیں ان کو اجاگر، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری جانب نیشنل کانفرنس کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جی یہ لڑائی جو ہے بی جے پی کے ساتھ ہے.
جو اپنے ڈیبیٹس وغیرہ میں بھی کہتے ہیں. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ دونوں سے سوال. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ الیکشن ہوگا تو یہ پی ڈی پی کے لیے میرے حساب سے زیادہ اہمیت کا حائل ہے این سی کے بنسبت، کیونکہ این سی کا ایک رجحان رہا ہے یا پولیٹیکل انالیسس میں کہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ووٹ بینک رہتا ہے، جو کہ ایبروگیشن سے پہلے بھی تھا، ایبروگیشن کے بعد بھی رہا. یہ ہسٹوریکل ایک فیکٹ ہے جس کو ہم نیگیٹ نہیں کر سکتے. پی ڈی پی کو اس لیے سے زیادہ اہم رہے گا کیونکہ وہ ٹیسٹ کرنا چاہے گا کہ ان کا سپورٹ بیس کتنا بچا ہے، چاہے وہ ساؤتھ کشمیر میں ہو، نارتھ کشمیر میں ہو یا سری نگر میں ہو. یہ ان کے لیے زیادہ کٹھن امتحان ہوگا این سی کے بنسبت، کیونکہ یہاں مانا جاتا ہے کہ این سی نے کافی اپس اینڈ ڈاؤنز کشمیر کی ہسٹری میں، چاہے آپ ان کے سپورٹر ہے یا کرٹک ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ ان کا ایک ساتھ ایک ٹریڈیشنل بیس لگی رہتی ہے جو ان کا ساتھ آئیڈیالوجیکل ہے. یا پی ڈی پی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کتنا اپنی پرفارمنس کو جل کر پائے گی، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی جیسے ذوالفقار بھائی نے کہا کہ آج سیلف رول کا نام نہیں لکھا رہے، تو پی ڈی پی کے لیے زیادہ ٹیسٹنگ ٹائمز ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کو پھر اگر یہ جیت بھی نہیں پائے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسمبلی سیگمنٹس میں نیو انٹرنٹ کہیں ان کی بیس تو نہیں کھا رہے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو ان کے اسٹرانگ ہولڈس ہیں وہاں پہ وہ کتنا اسٹرانگلی، چاہے وہ ساؤتھ کشمیر کو ایک مانا جاتا ہے کہ وہ پی ڈی پی کو جنم دینے والا علاقہ سمجھا جاتا ہے ساؤتھ کشمیر، وہاں پہ بھی وہ اپنی بیس چیک کرنا پائے گا. تو اس حوالے سے شاید اس کیمپ میں نیشنل کانفرنس سے شاید 1-2% کنسرن زیادہ ہی ہو. جی یہ جو آپ نے بات کی کہ نیشنل کانفرنس یہ بول رہی ہے کہ وی آر کنٹیسٹنگ اگینسٹ بی جے پی، جی تو یہ 2014 میں پی ڈی پی مفتی صاحب اور محبوبہ جی نے بھی یہی بولا تھا. جی مارک مائی ورڈز، آج میں کشمیر کے لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. یہی این سی کل اگر ان کو موقع ملا، دے ول گو اینڈ فارم گورنمنٹ ود بی جے پی ان الائنس. این سی نہیں، جس پارٹی کو بھی یہ چانس ملے گا دے ول فارم این الائنس ود بی جے پی. جی الگ الگ کہتے ہیں کہ الگ الگ پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے جو باتیں یا ڈیبیٹس وغیرہ کرتی ہیں، عوام کا مسئلہ جو ہے، میں بار بار اس کو دہراتا ہوں کہ عوام کا مسئلہ جو ہے، عوام کے مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں رہ جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے یا باتیں کرنے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ریمین ان پاور. لوگوں کے مسئلوں کے ساتھ ان کو کچھ نہیں ہے، نہ تو ان کو اس کے ساتھ ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ کل ان کو بول دیجئے کہ آپ کو وداؤٹ الیکشن آپ کو یہاں کی گورنمنٹ ہینڈ اوور کر دیں گے، دے ول ویلکم اٹ اینی پارٹی. تو لیکن اس پہ جیسے کہ آپ نے بھی بولا، کامن کشمیری، کامن آدمی جو ہے جموں اینڈ کشمیر کا، وہ سفر کر رہا ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جو کامن کشمیری ہیں، عوام ہے، ان کے مسائل جو ہیں رہتے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں. ہم اس بات چیت کو آگے بھی بڑھانا چاہتے ہیں لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے شمارے میں نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں.